बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात हैं तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इन कार्रवाइयों में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। उनका ये कहना था कि हम दोबारा आपसे इस मामले पर राबता करेंगे, ये हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, निगरान हुकूमत की तरफ से कार्रवाई हुई है। और वफाकी हुकूमत ने यह भी कहा कि मामले को ठंडा करने की हम कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत इससे लाताल्लुकी का ऐलान करती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने यह कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर इसी तरह का तासुर अपनाया गया, अगर इसी तरह की कार्रवाइयाँ की गई तो फिर मुज़ाकरात किस तरीके से कामयाब होंगे? क्या वफाकी हुकूमत वाकई नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों? क्योंकि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मदीना से ये पैगाम भिजवाया है कि आईन व कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और उनका यह भी कहना था कि जब कार्रवाई साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के घर पे हुई तो फिर दूसरे घरों के दरवाजे क्यों तोड़े गए? ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान के ऊपर बहुत सी हलचल मचना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत से सवालात उस पर उठाना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या मुत्तहिद रहेगी, या ये जो बातें अब होना शुरू हो चुकी हैं इससे दरार में मजीद इजाफा होगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात का आगाज़ है अब्बासी साहब के बयान के हवाले से। 20 अरब की उन्होंने बात की है, 80 अरब मजमूई तौर पर हुकूमत कहती है हमने खर्च किया, 20 अफराद की जानें भी इसमें गई। मजमूई तौर पे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसके नैरेटिव पे चल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह हैं। मुस्लिम लीग नून में वाज़ेह तौर पर तकसीम हो चुकी है, और इतनी बड़ी तकसीम हो चुकी है कि आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये तमाम चीज़ें क्लियर होकर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मुफ्ती इस्माइल, शाहिदा खान अब्बासी, और इसके बाद आप देखेंगे कि पोटोहार से तलक रखने वाले कई लोग होंगे। आपको नज़र आएगा कई लोग और चौधरी निसार की तरह अचानक बाहर निकलेंगे। मामला यह है कि शाहिदा खान अब्बासी ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। अब ये 20 अरब की चोरी पंजाब में हुई है, KPK में हुई है, वफाक में हुई है, कहाँ पे हुई है? किसी एक जगह में तो ये चोरी हुई है ना। अगर शाहिदा खान अब्बासी जैसा शख्स जो साबिक वज़ीर आज़म रहा हो, मौजूदा हुकूमत में वज़ीर हो, और वो किसी छुप कर नहीं कह रहा, किसी निजी महफिल में नहीं कह रहा, वहाँ कह रहा है जहाँ पर मीडिया मौजूद है, वहाँ कह रहा है जहाँ पे तमाम TV चैनल्स मौजूद हैं, वहाँ कह रहा है जिस प्रोग्राम को मीडिया कवर कर रहा है, तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ, उसके बाद 3 तरदीदें आती हैं। मरियम औरंगज़ेब की तरदीद आती है, एहसन इकबाल की तरदीद आती है, अता तारर की तरदीद आती है, पंजाब के निगरान वज़ीर आला जो हैं, उनके मशीर जो हैं आमिर मीर साहब, उनकी तरदीद आती है। यानी बेइंतहा जो तरदीदें वो आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। ये बात कही होती असद उमर ने, ये बात कही होती अली जैदी ने, ये बात कही होती फुआद चौधरी ने, ये बात कही होती शाह महमूद कुरैशी ने। तो ये कहते हैं ये एक सियासी बयान है, हमारे सियासी मुखालफिन ने जानबूझ के ये बयान, ये तो इनकी जमात के अंदर से हो रहा है। और मेरे पास इतला ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शाहिदा खान अब्बासी की हमायत याफ्ता एक बड़ी टीम मौजूद है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बाहर आना शुरू हो रहे हैं। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसा मौजूद है जो अब प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं, जो अब अपनी ही क़यादत के गलत फैसलों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। देखें, आप आज से चंद दिन पहले शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कहा ये लफ्ज़ कि जनाब इमरान खान में इतनी अहमियत है, इतनी खसूसियात हैं कि वो लीडर है, और मानना पड़ेगा, हर शख्स को मानना पड़ेगा। क्या इमरान खान से बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में कोई लीडर है? या सर, हकाइक देखे ना, ज़मीनी हकाइक देखें। साहब ने बातें बहुत सारी की हैं। राना साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली मोहम्मद खान साहब, अगर देखा जाए तो एक तरफ आपके पार्टी के सदर के घर पे धावा बोला गया है, अब कार्रवाई के नतीजे में आज जो एंटी करप्शन हुकाम को वो ज़मानती अहकामात जो उन्हें मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि 6 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया एंटी करप्शन की जानिब से। उसके अलावा 50 अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसमें भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब नामजद हैं। क्या आपको मुज़ाकरात पाया तकमील तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद के बाद मुलाकात नहीं हुई। देखें, बहुत ज़्यादती हुई है परसों रात, कतई नज़र इसके
کہ پرویز الہی صاحب کا تعلق ہماری جماعت سے ہے اور قطع نظر اس کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور اس وقت وہ لائن کے کس طرف کھڑے ہیں قطع نظر اس کے ایک سینئر سیاستدان جنہوں نے مرکز میں بھی لیکن پنجاب کی بہت خدمت کی ہے اور خدمت کا صلہ جو ان کو ملا ہے. دیکھیں اگر انہوں نے خدا نخواستہ کوئی کرپشن کی ہے ان کی کوئی الزامات ہیں تو اس کا تو جواب ان کے وکلاء عدالت میں دیں گے. لیکن ایک سینئر سیاستدان کے ساتھ یہ ہونا کہ رات کے 2-3 بجے ان کی خواتین کو اس طرح سے ان کی بے حرمتی گھر کی چادر چار دیواری کی. آرٹیکل 14 تو موجود ہے نا جی, آئین تو معطل نہیں ہے. اور پرویز الہی صاحب نہ ملک سے باہر ہیں نہ تھے میری معلومات کے مطابق, نہ وہ کوئی ایسے ہیں جو علاقہ غیر میں ہے. ویسے بھی پاکستان میں علاقہ غیر تو اب کوئی نہیں, اور وہ روزانہ موومنٹ میں ہوتے ہیں. کہیں پریس کانفرنس ہوتی ہے, کہیں ہماری کسی پارٹی ایکٹیویٹی میں میٹنگ میں, کہیں زمان پارک آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان کو گرفتار کرنا تھا, دن کی روشنی میں جاتے. دوسرا, اس وقت جب آپ گرفتار کرنے گئے آپ کے پاس کوئی لیگل پروسیجر نہیں تھا, وارنٹس نہیں تھے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ کے بعد, سب سے بڑی ہیریٹیج ہے لاہور ہائی کورٹ کی, اور اس کے حکم کو آپ نے ایسے پیروں تلے روندا اور پھر کوئی آپ نے لحاظ نہیں رکھا کہ ایک بزرگ سیاستدان ہے. اور گھر میں چوئی شجاع صاحب بھی ہیں جو مجھے یاد ہے کوئی 3 سال پہلے ملک کو دیکھنے گیا تو اس وقت بھی بیمار تھے. تو ایک ان کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی گھر کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی تکریم نہیں ہے. اور اب اس کو کوئی اون بھی نہیں کر رہا, نہ میاں صاحب کر رہے ہیں, شہباز صاحب, اور ڈینائی کیا سب اس کو. اور پنجاب کی تو یہ مجھے بتائیں کون ہی سارا کچھ کر رہا ہے. اور اگر گھر کی اور گھر کی چادر چار دیواری کی کوئی تقدس نہیں ہے تو پھر تو ملک سرزمینی بے آئین ہو جائے گا. یہ دیکھیں کلچر کی بھی خلاف ہے, آئین کی بھی علی خلاف محمد ہے. خان خاص صاحب, کر ہمارا جو پنجاب کا کلچر علی ہے محمد اس کے خان بھی صاحب, خلاف ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ اب آپ کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں, بڑے ایکٹیو بھی ہیں, اور کے پی کے میں بڑے ان کی خدمات بھی ہیں. مراد سعید صاحب, ان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے. مراد تو چھوٹا بھائی ہے, دوست سے بڑھ کر ہے, اور بہت نڈر بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو سبھی میرے پیارے ہیں. اسد عمر صاحب کی اپنی اہمیت ہے, قریشی صاحب کی اپنی ہے, خٹک صاحب کی, لیکن میں تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد جس کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں قربانیوں کی وجہ سے اور اس کی کمٹمنٹ کی وجہ سے, وہ مراد سعید صاحب ہیں. اور وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی ہوپ بھی ہے, سواد کی پہچان ہے, ملک کی اب پہچان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ان کی جان کو خطرہ ظاہر ہے کیونکہ بہت سے تھریٹس ان کو ہیں, تو ملک کی اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کریں. اور انہوں نے جس طرح منسٹری چلائی ہے تو وہ تو تاریخی ہے. اربوں خربوں کی منسٹری اس طرح چلائی کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد کتنی مشکلات سے ٹائم گزارا ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں پکڑ دھکڑ, اگر وہ حق اور سچ بات کرتا ہے تو جو بات کرتا ہے اس کی طرف دھیان کیا جانا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اپنے ملک اور اپنے سواد کے امن کے لیے فکر مند ہے. ظاہر ہے سواد کا بیٹا ہے اور اس کو اپنے گھر اپنے علاقے کی فکر ہے. علی محمد خان صاحب, ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ تحریک کا آپ آغاز کرنے والے ہیں. کیا آپ اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہوں گے؟ نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, جو ایک بات میری رہ گئی جو میں نے کل صبح کی تھی, پرویز الہی صاحب کے گھر کے ساتھ, ان کے ساتھ جو کل پرسوں رات کیا گیا, میری اپنی یہ اسسمنٹ ہے کہ لوگوں کا شاید یہ خیال تھا, جو ظاہر ہے ہر طرف نیک خواہ بدخواہ ہوتے ہیں, جو بہت سے لوگ اس پہ خوش ہیں کہ سیاستدان بیٹھ گئے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پہ. کچھ ایسے بھی اسپوائلرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان مسائل کا ایسا حل نکلے جو کسی بھی سیگمنٹ میں ہو سکتے ہیں. تو شاید یہ ایک سوچ بھی تھی کہ کوئی ایبرپٹ جذباتی ایک ریئیکشن آ جائے گا ہماری طرف سے اور ہم نیگوسیشن سے واک آؤٹ کر جائیں گے. کیونکہ نارملی ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ مذاکرے میں بیٹھے ہیں, جرگے میں بیٹھے ہیں, آپ ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے قریبی لوگوں کو اس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے پکڑ دھکڑ, تو نارمل ریئیکشن یہی ہے کہ آپ پھر بائیکاٹ کرتے ہیں. لیکن اس پہ ہماری لیڈرشپ اس کو سمجھتی ہے. میں نے بھی یہ رائے دی کہ ہمیں ہر صورت میں ڈائلاگ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو ہو. جہاں خواجہ آصف صاحب جیسے بزرگوار ہیں جو پتہ نہیں اس عمر میں بھی کھلنڈرا پن دکھاتے ہیں, کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور جو دوسرے ان کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں ڈائلاگ میں, کیا وہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر بیٹھے ہیں؟
تو اگر نہیں بیٹھے تو خواجہ آصف صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں, اور ان کے کچھ اور دوست بھی, کچھ مولانا. اچھا چلے رانا صاحب آپ سے سوال کریں گے, میں میرا یہ بیچ میں اسی میں سے سوال لے لیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ میاں صاحب کی رائے نہیں؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جتنا ہماری معلومات ہیں تو ان کی موجودہ مین لائن پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے, ہم سب کی شاید یہ اسسمنٹ ہو کہ شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ شاید اسحاق ڈار صاحب ٹرسٹ ورتھی ہیں میاں صاحب کے, نواز شریف صاحب کے. تو اسحاق ڈار صاحب اس میں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ خانہ پوری کے لیے تو نہیں بیٹھے, اور ڈائریکشن سپریم کورٹ کی ہے. تو ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلم لیگ نون کے ذمہ دار آدمی کو یہ جچتا ہے کہ وہ ڈائلاگ کے خلاف, اور کرنا بھی چاہتے ہیں تو کریں بات. دیکھیں میں ایک اور بھی بات بتاؤں, ہمیں تو جو چاہیے تھا ایک تو ہمیں مل گیا, پنجاب کے الیکشن 14 مئی کو مل گئے. 14 مئی کو اگر خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ حکم پہ نہیں بھی کرتے تو 30 مئی تک تو کرنا پڑے گا نا, کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا. یو کانٹ جسٹ گو لائک دس کہ آپ آئین کو پیروں کی جوتی بنا دیں خدا نہ خواستہ, اور سپریم کورٹ کو آپ گھر کی لونڈی بنا دیں خدا نہ خواستہ. اس طرح تو نہیں کر سکتے کوئی بھی, آپ کو سپریم کورٹ کو عزت تو دینی پڑے گی. تو ہمیں تو وہ مل گیا. اب اصل تو فائدہ اس ڈائلاگ کا یہ ہے کہ ایک وقت میں جو الیکشن چاہتے ہیں خاص کر پی ڈی ایم حکومت, تو اس کے لیے ان کو تھوڑا مارجن دکھانا پڑے گا, تھوڑا ریلیکس اپنا ذہن کے ساتھ آنا پڑے گا, کیونکہ ایک دن پہ الیکشن ہماری بھی خواہش ہے, لیکن اگر ایک دن پہ نہیں ہوتا, ہمیں دونوں سوٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ایک دن نہیں ہوتا, پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا پہلے ہوتا ہے, تو جنرل الیکشن میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا, عوام کا ایک موڈ آ جائے گا سامنے. اور تیسرا, ہمیں سندھ میں جا کے زیادہ کام کرنے کا موقع ملے گا. زرداری صاحب بڑے آرام سے ادھر پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ان کو بھی چھیڑتے ہیں, تھوڑا سا ان کو بھی بتاتے ہیں, تحریک انصاف ادھر بھی ہے انشاءاللہ. تو ہمیں تو دونوں سوٹ کرتا ہے. اصل میں فائدہ تو حکومت کو ہے, اگر ایک دن پہ الیکشن ہوتا ہے تو تھوڑا سا ان کو اپنے ادھر سے اترنا پڑے گا, اقتدار کے سنگھاسن کے تکبر سے, اور تھوڑا نیچے آنا پڑے گا. اور جب بھی آپ ڈائلاگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, مڈل گراؤنڈ پہ ڈیسیجن. علی محمد خان صاحب, آج خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہے, اس لیے ہم میاں نواز شریف کو نہیں بلا. وزیر اعظم ان کا, وزیر خزانہ ان کا, وزیر داخلہ ان کا, ہر چیز تو ان کی ہے, تو پھر وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ حالات سازگار عدلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یا پھر آپ کا خوف ہے انہیں کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے دو خود مائی باپ ہیں, وہ وزیر دفاع ہیں, پاورفل آدمی ہیں, اتنے زبردست آدمی ہیں کہ بڑے بڑوں کے پیر جو ہے وہ نہیں ٹکتے. یہ باتیں کرتے ہوئے جو اسمبلی کے فلور پہ وہ ہمارے دفاع کے اداروں میں کے بارے میں وہ کر جاتے ہیں, تو ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ وہ خود وزیر دفاع ہیں, کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ سارے ادارے ان کے نیچے ہیں, انٹیریئر منسٹر ان کا ہے, فوج ان کو رپورٹ کرتی ہے, خفیہ ادارے ان کو رپورٹ کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو کرتے ہیں. وزیر اعظم ان کے جو ہیں بڑے حالات سازگار کس لیے نہیں؟ کون سے حالات سازگار نہیں ہیں؟ عوامی حالات ایک ہی نہیں ہے. جدھر جس حلقے سے ووٹ لے کے آتے ہیں ادھر جانے جوگے نہیں ہیں, حلقے میں جانے جوگے نہیں ہیں. مہنگائی اتنی کر دی ہے, لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے, لوگ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. بات کیا سنیں گے, ووٹ بڑی دور کی بات ہے, لوگ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. تو یہ حالات سازگار نہیں ہے. باقی تو ان کو کیا خطرہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ بڑا بھائی ان کا, چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے, اور ان کے سب کچھ ان کو سپورٹ ان کو حاصل ہے. خطرہ تو ہوگا تو عمران خان کو ہوگا جو گولیاں کھائے بیٹھا ہے, خطرہ ہوگا تو مراد سعید کو ہوگا, خطرہ ہوگا تو ہم لوگوں کو ہوگا, خطرہ ہوگا تو شہباز جو ہے اپنا چوئی صاحب کو ہوگا. ان کو کیا خطرہ ہے؟ اچھا علی محمد خان صاحب, آپ نے کہا ہمیں جو چاہیے تھا وہ تو ہمیں مل گیا. پنجاب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, آپ پنجاب سے تھوڑا سا دور بیٹھے ہیں, لیکن انفارمیشن سے مجھے لگتا ہے زیادہ دور ہے. سر, چھپائی نہیں ہو سکی بیلٹ پیپرز کی, الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروا دی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں ملے. تو کیسے ممکن ہے, جب چھپائی ممکن نہیں ہو سکی, اس کا آرڈر ہی نہیں جا سکا, تو الیکشن کیسے کروانے ہیں سر؟ دیکھیں, مجھے اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جو آپشن دی ہے سیاسی جماعتوں کو, اگر سیاسی جماعتوں نے اس کو اویل نہ کیا تو تمام ملکی ادارے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے, اور وہ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا. آرٹیکل 190 ان کو پابند کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے, میں نے خود ابھی اسی پروگرام میں آپ کو کہا کہ اگر 14 مئی کو نہیں بھی کسی وجہ سے ہوتا, ہفتہ دو کی گیپ کے بعد وہ کرا دیں گے. اور خیبر پختونخوا بھی, ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی, پشاور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن جمع کی ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی. خیبر پختونخوا کا بھی الیکشن جو ہے وہ نزدیک ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ جو ابھی یہ بیٹھنے ہیں لگے ہیں کل اور پرسوں, اور اس پہ یہ بیٹھیں
اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکلے. اور یہ جو ایک ہمیشہ کلنک کا ٹیکا رہا ہے سیاستدانوں کے ماتھے پہ کہ یہ بیٹھ کے خود اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے, ان کو بٹھانا پڑتا ہے, چھڑی کے زور پہ کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, ڈمکانا کرتے ہیں. اگر یہ اس طرح سے سیاستدان بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کریں گے, دونوں کے لیے اچھا ہے, سیاسی کلچر کے لیے بھی اچھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بہت زیادہ ایک انڈیو بھی چیزیں آ جاتی ہیں, کچھ ان کے دوش ہیں, کچھ دوش نہیں بھی ہیں. تو اگر وہ اس سسٹم میں سیاستدان اپنے مسئلے خود ٹربل شوٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فائدہ پولیٹیکل کلچر کے علاوہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا کہ وہ بھی اپنے چیز پہ فوکس کر سکیں گے, اور جو الزامات رکھتے ہیں ان سے بھی ان کو اپنے آپ کو دور کرنے کا پریکٹیکلی موقع ملے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو, ایک اچھی ڈیٹ سامنے آئے, اور ایک دن پہ پورے ملک میں الیکشن ہو انشاءاللہ. علی محمد خان صاحب, تحریک انصاف میں میرٹ کی بات ہمیشہ ہوتی ہے, اور خان صاحب میرٹ پہ بڑا بات کرتے ہیں, آپ بھی میرٹ پہ کرتے ہیں. اس دفعہ ٹکٹوں کی بندربانٹ پہ بہت سی آڈیو بھی سامنے آئی ہیں, بہت سے لوگوں کا پروٹیسٹ بھی سامنے آیا ہے, بہت سی ٹکٹیں جو ہیں واپس بھی ہوئی ہیں, لوگوں کو دی بھی گئی ہیں, مزید بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. کیا ایسا ہو گیا؟ خان صاحب تو خود انٹرویو کر رہے تھے اور بہت سے انٹرویو خود بھی کیے, کچھ پارٹی کے لوگوں نے بھی کیے, تو پھر یہ جو واحد چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں, کچھ آڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں, اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے, شور ہمیشہ شہر میں ہوتا ہے, شور ہمیشہ شہر میں ہوتا ہے, شور قبرستان میں نہیں ہوتا. قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے موت کی. تو وہ جماعت جو عوام کے دلوں میں ہو, جس کا مینڈیٹ ہو, جس کو اللہ کی مدد ہو, جو عوام کے دلوں میں ہو, وہاں ووٹ کے لیے بھی بھاگ دوڑ ہے, وہاں ٹکٹ کے لیے بھی بھاگ دوڑ ہے. یہاں اچھے بھی لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بروں کی بھی کمی نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں جو کرپشن کا کلچر ہے وہ بڑا نیچے تک جا چکا ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب خود بیٹھے, یہ بڑا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پین لیا ہے کہ خود بیٹھے, اور سارا وہ خود بھی کر رہے تھے, لیکن بیچ میں پھر یہ ظاہر ہے وہ ڈیٹ آ گئی. ادروائز پورے پنجاب کا انہوں نے انٹرویو بائی انٹرویو, سیٹ بائی سیٹ کرنا تھا, لیکن بہت سا کر بھی دیا. لاہور, گجرانوالہ, ساتھ میں یہ فیصل آباد ریجن جو مین بڑے بڑے ریجن ہیں, اس میں کافی کام نکال بھی لیا. لیکن اس میں علی محمد خان صاحب ایک سوال تو یہ بھی ہے نا کہ حلقے کی سیاست کو کون لوگ جانتے ہیں, یہ ایک بنیادی سوال ہے. وہ شہر کے لوگ جانتے ہیں, یہ خان صاحب نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھا ہوا, اور 3 سے 4 منٹ میں اس کے کردار کو اخذ کر لینا یا اس کی پاپولیرٹی کو اخذ کر لینا, یہ بھی ایک سوال ہے. رانا تنویر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اہل لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیں اور ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. مانا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے, لیکن شخصیات کو ٹکٹ دینے میں بھی تو کوئی نہ کوئی فارمولا کار فرما ہونا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی منہ اٹھا کے آ کے انٹرویو میں بیٹھ جاتا ہے. نارملی میجورٹی آف دا ٹائمز نیچے سے نام ریکمینڈ ہوتے ہیں, 3 نام میکسیمم آ جاتے ہیں, کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہر صوبائی حلقے سے پروسیجر کے مطابق 3 نام وہاں کی ریجنل کمیٹی اور صوبائی صدر کے ان کی ایڈوائس کے بعد وہ بھیجتی ہے. تو پورا ویٹ ہو کے نام آتے ہیں. انٹرویو کرنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سامنے آپ کا آ جاتا ہے 3 نام آگے, کمیٹی نے بھیج دیے, نمبر 1 پہ علی ہے, نمبر 2 پہ محمد ہے, نمبر 3 پہ خان ہے. اب یہ علی, محمد اور خان میں بہتر کون ہے؟ تو سامنے جب وہ بیٹھیں گے تو وہ پھر لیڈر اس کو اسیس کر سکتا ہے. ظاہر ہے آپ کی بات درست ہے, نیچے سے عمران خان صاحب خود نہیں پک کرتے, نیچے سے نام کمیٹی بھیجتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کنسرن ظاہر کرتا ہے چیئرمین کا کہ وہ اس پہ کتنے کنسرن ہے. کچھ عرصے پہلے میں نے بھی ان کو کوئی 3 مہینے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ماضی میں ہمارے ٹکٹ کے بارے میں بڑی چیزیں آئیں اور آپ اس کو اس بار خود کریں. اور میری ریکویسٹ ان کو یہ تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو, کتنا بھی بڑا آدمی ہو, میں نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ میرے سے سٹارٹ کریں کہ اگر خدا نخواستہ اتنا بھی شائبہ ہے کرپشن کا, کرپٹ آدمی کو ٹکٹ مت دیں, کسی کرپٹ کو مت دیں. اس بار اللہ کے کرم سے تحریک انصاف کو ووٹ جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے. اگر بھی تھوڑا بھی کسی کی شکل تحریک انصاف سے ملتی ہے, شکل سے مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار ہے اور علاقے میں تھوڑا بہت اس کا رول ہے اور آدمی عزت والا ہے, وہ جیت جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار عمران خان صاحب نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے کہ کارکنوں کو اور جو ان مشکلات میں تحریک کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو دیں. اور یہ جو ایک 10 سال پہلے ایک چیز ہماری جماعت میں آئی تھی کہ بڑا کوئی الیکٹیبل ہے, الیکٹیبل اس وقت تحریک انصاف کا ووٹ ہے. تحریک انصاف کا بلہ جو ہے وہ الیکٹیبل ہے, عمران خان صاحب کا نام الیکٹیبل ہے. اور میں تو دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی یہ کہوں گا, میری تو دعا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی, وہ بھی اپنے, خاص کر پیپلز پارٹی, اپنی بنیادی نظریات سے جڑیں اور ووٹ پارٹیوں کو پڑھنا شروع ہوں بجائے شخصیات کے, تاکہ پارٹی سے پھر عوام احتساب بھی کر سکے اور ووٹ پرفارمنس کی بنیاد پر پھر پڑھنا شروع ہو بجائے اس کے کہ جذباتی نعروں پہ.
آپ نے کہا کہ جی بالکل میرٹ پہ ٹکٹیں ہیں میں نے کہا گجرانوالہ میرٹ پہ دینے کی بھرپور کوشش ہے. میں 100% کی بات اب بھی نہیں کر رہا. یہاں پر جو آپ کے پرانے ورکر ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لڑتے مرتے رہے ہیں وہ بڑے آج زمان پارک کے باہر میں دیکھ رہا تھا کہ آج پروٹیسٹ کر رہے تھے بھوک ہڑتالی کیمپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو منانے کے لیے یا ان کو راضی کرنے کے لیے پارٹی کے ساتھ رہے جنہوں نے ایک وقت گزار دیا ہے تو کیا خان صاحب دوبارہ ان سے ملاقات کریں گے یا پی ٹی آئی کی قیادت ان کو راضی کرے گی؟ نہیں, اس میں ریویو کا بھی ان کو آپشن دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی اور اس میں سینئر لوگ ہیں. کچھ ذمہ داری اعظم سواتی صاحب کو, کچھ مراد سعید صاحب کو, کچھ میں شاید میرا بھی نام ہے, کچھ میں شاید اپنا قریشی صاحب ہیں, فواد صاحب ہیں, اسد عمر بھائی ہیں. تو جو لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملی, حکومت جب کامیاب ہوتی ہے اور آپ کے ایک حلقے میں 1-2-3 کیپیبل کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سے ایک کو ہی آپ نے دینا ہے, اس میں پھر آپ جب حکومت آتی ہے آپ بہت سے لوگوں کو آپ ذمہ داریاں دے سکتے ہیں. حکومت میں بہت اپرچونٹیز ہوتی ہیں انشاءاللہ. جو ہمارے ساتھ تحریک میں نظریاتی لوگ جڑے رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں انہوں نے ملک کے لیے دی ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ان قربانیوں کو کبھی جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ آپ جن شخصیات کا نام لے رہے ہیں بذات خود کسی نے پیسے نہیں لیے ہوں گے, یہ جو باتیں ابھی منظر عام پہ آ رہی ہیں, لیکن علی محمد خان صاحب اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ میں ہوں اور میں اگر کسی کو ریکمینڈ کر رہا ہوں تو میں نے اس سے پیسے پکڑ رکھے ہیں اور ایسے سینکڑوں نام ہیں کہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں صرف خان صاحب سے ملاقات کے لیے یا ٹکٹ کے حصول کے لیے. کروڑوں روپیہ دیا گیا جس کی وجہ سے ساری باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں. کیا ایک شعر ہے نا کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. بدقسمتی سے وہ قوم جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ اگر میری اپنی بچی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی ہوتی تو بھی ان پہ بھی یہی حد قائم ہوتی. کتنا سخت وعید ہے, کتنا سخت حکم ہے. تو عمران خان صاحب اس پہ اتنے اسٹرکٹ ہیں, میں پھر بھی انکار نہیں کر رہا کہ نیچے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل رہے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن اوپر کی سطح پہ تو بڑی سختی ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا, آج مجھے 2018 کی ایک بات یاد آئی. 17 ستمبر کو خان صاحب نے مجھے کابینہ کا ممبر بنایا تھا اور اس کے کوئی دوسری تیسری کابینہ کی میٹنگ میں خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات وزراء کرام کو کی تھی. میری بات اس وقت کے کیبنٹ ممبرز اگر سن رہے ہیں اس وقت تو ان کو یاد آ جائے گا. خان صاحب نے جب میٹنگ ختم ہوئی, ایجنڈا کلیئر ہوا, سرکاری ملازمین سیکرٹری صاحبان جب اوکے ہو گئے, ان کو باہر بھیجا, صرف ہم لوگ رہ گئے. اور مجھے آج بھی خان صاحب کے الفاظ ایسے یاد ہیں جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ انگلی سے ہمیں اشارہ کیا, ہم سب کو, تم میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. تو انشاءاللہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف ہیں اور اگر شکایت ہیں. دیکھیں علی محمد خان صاحب, آپ کی مثال ہم سیاستدانوں کو بھی دیتے ہیں. آپ کے حوالے سے تو کوئی بات ایسی ہے نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی حوالے سے ہم کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ آنیسٹ ہیں اور یہ میرٹ پہ ہیں. لیکن جس طرح یاسر نے بات کی ہے, مثلا لاہور میں آپ کے شبیر سیال ہے, پہلے دن سے آپ کے کارکن ہیں, لڑتے ہیں مرتے ہیں. اس کے حلقے میں بیچارہ آج اس کا فون آیا کہ میرے حلقے میں اس کو ٹکٹ دے دی گیا جو حلقے میں نہیں رہتا. تو پھر میرٹ کہاں پہ؟ اس لیے کہ وہاں پر کسی کو وہ پسند نہیں تھا. اسی طرح بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو جب بہت سے حلقوں میں ایسا ہوا ہے, اور میں آپ کو یہ ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ بہت سی سواریاں جو آپ کے ساتھ عرصہ دراز سے تھیں وہ اب کسی اور جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں اس لیے کہ انہیں ان کے بقول کو انہیں انصاف نہیں ملا. تو یہ کرپشن کا کلچر ختم کب ہوگا؟ انشاءاللہ جلد ہوگا اور تب ہوگا جب ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. آپ نے سیال صاحب کی بات کی ہے, اس پہ میں آگے بات بھی کرتا ہوں. اور میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹس کو اور وہ لوگ جو ہمیشہ اس نظام کے پروردہ ہیں وہ کبھی باغ سینچتے نہیں ہیں, پودا نہیں لگاتے, پھل کھانے آ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک اشتر کو والی مصر کو خط لکھا تھا, اور آج سے بہت سال پہلے وہ خط کی ایک انٹرنیٹ پہ کاپی اویلیبل ہے, میں نے بھیجی تھی خان صاحب کو بھی, اور میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی تھی. اس وقت اسپیکر ایاز صادق صاحب تھے کہ اس کو سونے میں کندہ کر کے علی رضی اللہ عنہ کی شیر خدا کی اس خط کو آپ اسمبلی کے دروازے پہ لٹکائیں. اور اس میں کیا تھا, اس میں بہت سی چیزیں حکمران وقت کے لیے تھیں. ایک بات یہ بھی تھی کہ بڑے بڑے محلوں میں مت رہو,
اور ایسے لوگ رکھو جو تمہیں عام لوگوں سے ملا سکیں, اور ایسے لوگ اپنے مشاہیر رکھو جن میں تمہیں اپنا اصلیت نظر آئے. اور ایک بات یہ بھی کی تھی کہ پرانے ظالم اور پرانے ڈکٹیٹر مطلق العنان لوگوں کو, ان کے مشاہیر کو, ان کے ایڈوائزرز کو کبھی اپنا مشاہیر ایڈوائزر نہ رکھنا. تو خان صاحب نے ان تکالیف سے گزرنے کے بعد, اور یہ جو حکومت ہماری گئی 9 اپریل کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے اپنے بدن پہ گولیاں کھائی ہیں, جو اشرف شریف صاحب جیسے لوگ شہید ہوئے ہیں, جو عزت شاہ جیسا ہمارا ورکر شہید ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو تکالیف. اس کے بعد خان صاحب اس نتیجے پہ بالکل کلیئر پہنچ گئے ہیں کہ جیتنا ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ جیتنا ہے, نہیں ہے تو اپوزیشن ٹھیک ہے. کوئی مانگے تانگے کا, کوئی غلط بندہ, کوئی کرپٹ مافیا کا پروردہ, اس کے اپنے بیچ میں بٹھا کے اگر ہم اقتدار میں بیٹھ بھی گئے تو اس اقتدار کو کوئی فائدہ نہیں. صحیح, مانگے تانگے کی حکومت نہیں بنائی جائے گی, اس سے اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر سمجھا جائے گا, اور پاکستان میں بہتری کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کاوشیں جاری رہیں گی. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب اس حوالہ دینے کے لیے. ناظرین, اسی سیاسی منظرنامے میں مزید بات کی جائے گی, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, موجودہ صورتحال کے اوپر علی محمد خان صاحب نے گفتگو کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی بھی بتائی ہے, ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے جو ابہام ہیں ان کو بھی دور کرنے کی بات کی ہے. موجودہ صورتحال میں ایک طرف رانا تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹکٹس دی گئی ہیں یہ اہل لوگوں کو نہیں دی گئی, اور یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے, ان لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. کیا موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے, شخصیت اہمیت رکھتی ہے, موجودہ حالات اہمیت رکھتے ہیں, یا مد مقابل پارٹی اہمیت رکھتی ہے؟ رانا صاحب, اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے, یہ ٹکٹس کی تقسیم, ابھی تک تو یہ بھی بات کنفرم نہیں ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ ٹکٹس کتنی بار تبدیل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو منظرنامہ اس وقت وضع کیا جا رہا ہے, یہ جو آڈیو لیکس کا ایک سلسلہ ہے, اور ابھی اس میں مزید بھی منظر عام پہ آئیں گی, ان کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ دھبا اپنے اوپر سے ہٹا پائے گی؟ دیکھیں یاسر, ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جس سیاسی جماعت کی شہرت ہوتی ہے, جس سیاسی جماعت کا زور ہوتا ہے, جس سیاسی جماعت کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, اسی کے ارد گرد بہت سے لوگ ٹکٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. اس وقت تو زمینی حقائق کے مطابق تحریک انصاف وننگ جماعت ہے, کوئی شک نہیں. دیکھیں 60% ووٹ ہوتا ہے جماعت کا, 60 سے 65% ووٹ پڑنا آپ کو جماعت کا, 30 سے 35% ووٹ ہوتا ہے جو آپ کی شخصیات, آپ کی برادری, آپ کا اثر و رسوخ, آپ کی الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. ٹھیک. اب اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بہت سی ٹکٹیں ایسی ہیں جن کے امیدوار بظاہر بہت کمزور نظر آتے ہیں. بس اس پہ میں آپ کو لاہور سے چلتے ہیں. لاہور میں بہت سے امیدوار ایسے ہیں ہم جو ایسے کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک دو حلقے ڈسکس کر لیا کریں. بالکل اس طرح کر مثلا چلیں, سب سے پہلے آپ کا فیصل آباد کے حلقے ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ فیصل آباد کو جانیں. اب فیصل آباد میں 3 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان حلقوں میں امیدوار اتنا کمزور ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ ملنے کے بعد بھی شاید وہ الیکشن میں سروائیو نہ کر سکے. اس کے بعد آپ آ جائیں, ذرا سمپل سا لے لیں قصور پہ, یا رانا تنویر صاحب کیا جائیں. رانا تنویر صاحب کی ہمارے بڑے معزز ہیں, لیکن رانا تنویر صاحب کا یہ کہنا کہ میرے مخالف امیدوار بڑے کمزور آگے میں ضمانتیں ضبط کرا دوں گا, تو رانا تنویر صاحب کا اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف امیدوار بڑے کھولے آ گئے ہیں تو وہ کبھی یہ لفظ نہیں کہتا رانا صاحب, سوری یاسر, وہ تو کہے گا یار اگر کمزور امیدوار ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کمزور امیدوار, وہ تو شکر ادا کرے گا. وہ کیوں کسی کو پہلے کہے گا جناب امیدوار بڑے کمزور ہے, اس کو چینج کرو, تو وہ بات ماننے میں نہیں آتی. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اس حلقے میں اگر بریگیڈیئر راحت امان اللہ کے کہنے پر ٹکٹ دیے جاتے تو شاید صورتحال تبدیل ہوتی, مزید مضبوط لوگ آتے. اب لاہور میں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے. قصور میں خاص کر میں آپ کو ایک فیصل آباد کی بات کی, دوسری قصور کی کرتے تھے. قصور میں پی ٹی آئی کو اپنی ٹکٹوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. ملک احمد خان ہے, ملک احمد خان کے مقابلے میں اسی کے کزن کو ٹکٹ دے دی گئی ہے. اب اس حلقے میں ڈوگر برادری بڑی ڈاڈی ہے. اب ڈوگر جو ہے جب آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیتے تو پھر ڈوگر کہاں جائیں گے یاسر؟ پھر وہ ڈوگر آپ کی پارٹی کے خلاف جائیں گے. کچھ جگہوں پر برادریوں کو اسی طرح ابلائج کیا جاتا ہے
کسی جگہ پہ برادریوں کا ووٹ بینک ہوتا ہے. اسی طرح لاہور میں ایک سیٹ ہے جہاں پہ میوں ہیں, میوں کو ٹکٹ نہیں ہے. اسی طرح فیصل آباد میں آپ کے سامنے ہے کہ بڑی بڑی تگڑے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ٹکٹ سے محروم رہ گئے. تو الیکشن میں تو پی ٹی آئی کو اس دفعہ میرے ذاتی خیال ہے کہ آج میٹنگ ہو رہی ہے. کچھ حلقوں میں تو وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیا گیا جن کا تعلق بھی اس حلقے سے نہیں. یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹکٹ دے کے الیکشن جیتیں گے, 60% ووٹ تو آپ کے پڑ جائیں گے. لیکن اگر آپ کے مقابلے میں امیدوار تگڑا ہوا, اگر اس نے ووٹ بینک نکال لیا, اگر اس نے اپنا سرسوخ استعمال کر لیا, اگر اس کو آپ سے اچھا الیکشن لڑنا آیا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ جس حلقے میں گئے ہیں آپ کا اپنا ووٹر وہاں پہ آپ سے ناراض ہے, وہ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتا, وہ مخالف امیدوار کو ووٹ بھی نہیں دینا چاہتا, اور اگر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتا تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا, مخالف کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں, آج سے چند دن پہلے صورتحال اور تھی. ابھی نظر ثانی کے بعد اور الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد پھر سب سے بڑی اثر بات یہ ہوتی ہے کہ ہوا کیا چلتی ہے, موو کیا بنتی ہے. اگر لاہور میں موو بن جاتی ہے کہ ہر طرف بلہ بلہ بلہ, تو اس کے اثرات شیخوپورہ میں بھی جائیں گے, اس کے اثرات قصور میں بھی جائیں گے, اس کے اثرات گجرانوالہ میں بھی جائیں گے. اگر فیصل آباد میں یہ صورتحال بن جاتی ہے, اس کے اثرات جنگ پہ بھی جائیں گے, اس کے چنیوٹ بھی جائیں گے, اور اس کے جرانوالہ میں بھی جائیں گے. اسی طرح اگر ملتان میں ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو اس کے اثرات بہاولپور بھی جائیں گے, اس کے مظفر گڑھ بھی جائیں گے, اور اس کے جو ہے رحیم یار خان بھی جائیں گے. یہ ایک موو چلتی ہے الیکشن میں جو میں نے بڑا دیکھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مخالف امیدوار بھی کون ہے, اور ساتھ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کیا اپنی تحریک کو اس طرح چلا سکے گی. اب کل کپتان صاحب کی ایک ریلی ہے لاہور سے, کل عمران خان کی لاہور سے ایک ریلی ہے. اگر تو اس ریلی میں اس لاہور شہر سے 3 سے 4 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں, تمام میں ایک ادھار ہوں, تمام ٹکٹ ہولڈرز کو کہا جاتا ہے جی آپ 5-5 ہزار بندہ بھی لے کر آئے, 26 ٹکٹ ہولڈر ہے, اگر 5-5 ہزار وہ لے کے آتے ہیں, اگر اسی طرح اوپر سے قومی اسمبلی کے جو ہو جائے گا کہ ٹکٹ کی تقسیم کیا ہے, اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ کون سا امیدوار جو ہے اگر اپنے حلقے سے 2000-5000 بندہ اکٹھا نہیں کر سکتا, اگر بندے نکال نہیں سکتا, تو پھر اس نے الیکشن کیا لڑنا ہے, اس نے الیکشن کمپین کیا کرنی ہے. چلیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. رانا صاحب اسی بیچ ناظرین کر چکے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. سر موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں بارہا یہ باتیں کی تھیں کہ مذاکرات کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے, ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بات چیت کرنی چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, یہ معاملہ فہمی نہیں ہوتی, اور انہیں معاملہ فہم ہونا چاہیے. موجودہ حالات کے اندر جمعیت علماء اسلام فے کس منطق اور مصلحت کے تحت مذاکرات کے دور سے باہر بیٹھی ہے اور دیگر تمام جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کے اندر موجود ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک تو میری ذاتی رائے اور ایک جماعت کی اجتماعی رائے. اجتماعی رائے اس وقت بنتی ہے جب ادارے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد رائے بناتے ہیں, تو پھر افراد کی ذاتی رائے جو ہے وہ مرج ہو جاتی ہے اجتماعی رائے. تو اجتماعی رائے جو ہے وہ پارٹی یہ بنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ ایک تو وہاں پہ سنجیدگی نہیں ہے, دوسرا ایسے ہے کہ وہ اس کو ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا. وہ ایک فین گروپ یقیناً ہو سکتا ہے, ان کے پاس جو ہے نا فالوئنگ ہو سکتی ہے, مگر کم از کم جو ہے نا وہ سیاسی ورکر نہیں ہے. وہاں پہ ایک لوگ جو ہے نا کسی پسند ناپسند کی بنیاد پہ اکٹھے ہوئے تو ساتھ بیٹھنے پہ کوئی آدمی اعتبار بھی نہیں کر رہا. اور اس کے ساتھ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ان کے حوالے سے جو ان کی ابیوزو لینگویج ہے. رانا صاحب اگر دیکھا جائے موجودہ صورتحال کے اندر تمام جماعتیں متفق ہیں, ایم کیو ایم کا کردار کیا دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک دن بیان کچھ اور دیتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اگلے دن ابھی مردم شماری جو ہے اس کے اندر بدلاؤ بھی نہیں آیا ہوتا اور تحریک اعتماد میں ووٹ بھی وہ کاسٹ کر دیتی, لیکن آج پھر چینج ہو جاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ اگلے دن پھر چینج ہو جاتے ہیں. ایم کیو ایم کی بات پہ نا آپ بس دھیان نہ دیا کریں. ایم کیو ایم کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں ایک اچھی سیاسی جماعت ہے, ان کا ووٹ بینک ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہ کسی ایک چیز پر سٹینڈ لے ہی نہیں سکتے. وہ بیچارے شاید کسی ٹیلی فون کال پہ کام کرتے ہیں, یا شاید ان کو کسی اور جگہ سے ہدایت ملتی ہے, شاید وہ اتنے بے بس ہیں کہ جو کچھ کہنا چاہے وہ کہہ بھی نہیں سکتے. اب اعتماد کا ووٹ بھی دے دیا, اب اسی ایم کیو ایم نے سارا کچھ کر بھی لیا, لیکن آج پھر ایم کیو ایم نے وہی بات کہہ دی جناب ہمیں مردم شماری پہ یہ خدشات ہے, ہمیں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا لیکن ایسے نہیں ایسے ہوا, ہمیں فلاں نے یہ کہا ایسے نہیں ایسے ہوا. تو جو سی جماعت ہر روز اپنا پینترا بدلے,
جو سیاسی جماعت اپنے ہی کیے ہوئے بات پر عمل نہ کرے تو پھر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سیاسی سینیریو میں اس کو عوامی کیا حمایت ملے گی، اس کو اجتماعی کیا حمایت ملے گی، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو۔ ایم کیو ایم نے اپنی ساکھ کو خود خراب کیا، ایم کیو ایم کی ساکھ کو کسی نے خراب نہیں کیا۔ میں ایم کیو ایم کو ایک وہ جماعت سمجھتا تھا، اور میں نے بڑے قریب سے دیکھا تھا کہ اس کے وہ عبدالقدوس بھائی ہمارے ایک دوست تھے جن کے پاس کاغذات نامزدگی کے پیسے نہیں تھے جمع کرانے کے، لیکن وہ الیکشن جیت گئے تھے کیونکہ عوام میں مقبولیت تھی۔ لوگ ایم کیو ایم کے اس کی پتنگ پہ مور لگاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بات مانتے ہیں۔ اس وقت سیکٹر جو ان کا ہوتا تھا، ہیڈ ہوتا تھا، جو سیکٹر کا انچارج ہوتا تھا، وہ ایک ایم این اے، ایک وزیر سے تگڑا ہوتا تھا، وہ فیصلے کرتا تھا، فیصلے کرواتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب ان کے ایم این اے ہوں، ان کے منسٹر ہوں، سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ساری ایم کیو ایم کٹھی بھی ہو گئی ہے۔ رات کو یہ ایک بیان دیتے ہیں، دن میں دوسرا بیان ہوتا ہے، 3 گھنٹے بعد تیسرا بیان ہوتا ہے، 4 گھنٹے بعد 5واں بیان ہوتا ہے، تو یہ چوتھا، 5واں، 6واں اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو ایم کیو ایم نے اپنی سیاسی فروغ نسیم صاحب کی طرح آج کل فروغ نسیم صاحب آج کل منظر سے غائب ہے، لیکن وہ وہیں پہ ہوں گے جہاں پر اقتدار ہوگا، گھبرائیں نہ، وہ اقتدار سے باہر نہیں ہوں گے۔ آج کل نہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں؟ نہیں، نظر نہیں آئے مجھے، اس کا علم نہیں ہے، لیکن فروغ نسیم صاحب بالکل آپ کو کافی دن سے منظر عام پہ نظر نہیں آ رہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان سے باہر چلے گیا، لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ میرے پاس جو اطلاع ہے کہ ایم کیو ایم کے جو نیچے لوگ ہیں انہوں نے ایم کیو ایم پر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ آپ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ اقتدار سے علیحدہ نہیں ہوں گے تو آئندہ الیکشن میں ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب ایم کیو ایم مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے اقتدار سے علیحدہ نہیں ہو رہی۔ مردم شماری پر وہ راضی نہیں ہے، کراچی کی صورتحال پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کراچی کے معاملات پر ان کے بلے پلے کچھ نہیں ہے، کراچی، حیدرآباد، میرپور کے معاملات پر وہ احتجاج کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد حکومت کا حصہ رہنا یہ سمجھ سے بال ہے۔ ان کے لوگ، ان کے کارکن جو ہے وہ اس چیز کے سخت خلاف ہیں، لیکن وہ بیچارے مجھے لگتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ایسے وعدے یا وعید یا کسی چیز پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ رانا صاحب، یہ وہ آپ نے بات کا آغاز کیا تھا، حالات سازگار نہیں ہیں میاں صاحب۔ میاں صاحب کو حالات سازگار کب دکھائی دیں گے؟ پچھلے کوئی 4 سال سے ان کے لیے حالات بن نہیں رہے، لیکن ہر بار مریم نواز صاحبہ یا کسی اور بڑے لیڈر کی طرف سے اعلان تو یہ ہو جاتا ہے کہ جلد پاکستان میں آ جائیں گے۔ نہیں، آئیں گے پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ڈیٹ نہیں دیتے، وہ تاریخ نہیں دیتے۔ اگر آج ایک وہ کلپ چلا دیتے نا ہم، جو کلپ مریم صاحبہ نے ایک تقریر فرمائی تھی، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک تقریر نہیں، بے شمار تقریریں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے یقین دہانی کرا دے کہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا تو میں رات کی فلائٹ سے میاں صاحب کو لے آتی۔ یاد ہے نا آپ کو؟ جی۔ اب وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، تمام کے تمام ان کے اپنے ہیں۔ اب اللہ میاں صاحب کی زندگی کو اللہ میاں صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اب تو انہیں خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، حکومت بھی کر کے، پولیس بھی کر کے، سب کچھ کر کا، تو اب تو مریم صاحبہ کو کس سے گارنٹی چاہیے؟ اب میاں صاحب کو بلوا لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ ایک مشقت والا کام ہوتا ہے عمرہ کرنا، یا سر بڑا مشقت والا، انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کر لی ہے، اور اوپر سے ان کے لیے بڑی خصوصی دعا وہ مدنی صاحب نے مانگی ہے، وہ ایک مولانا ناصر مدنی صاحب نے، کمال کے مولانا صاحب ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، وہ معذرت سے کبھی مذاق پہ شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کس پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی بڑی خاص ان کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو اب ان دعاؤں کے بعد تو جدے سے رخ تو ہونا چاہیے تھا پاکستان کی طرف، لیکن مجھے نہیں پتا جہاز کا رخ کیوں بدل گیا، ہوا تیز چل گئی یا کیوں بدل گیا۔ اب تو گارنٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، اب تو ساری گارنٹیاں ان کے پاس ہیں، آپ کو سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو میاں صاحب کو پاکستان آ جانا چاہیے۔ اگر میاں صاحب پاکستان نہیں آتے اب بھی، اور خواجہ آصف کا آج کا بیان کہ جناب حالات سازگار نہیں ہے، حالات، ان حالات میں ہم میاں صاحب کو نہیں لا سکتے، حکومت کس کی ہے یاسر؟ کیا حکومت مسلم لیگ نون کی نہیں ہے؟ کیا وزراء ان کے نہیں ہیں؟ کیا سب کچھ ان کا نہیں ہے؟ کیا ان کی ہدایت پر یا کسی اور کی ہدایت پر، ان کے اتحادیوں کی ہدایت پر اگر پرویز لائی کے گھر جو ہے وہ بختر بند گاری داخل ہو سکتی ہے، اگر عمران خان کے گھر پر پولیس کی ہزاروں کی نفری چھاپا مار سکتی ہے، اگر ان کے کسی شخص کو بھی کسی چونک چوراہے سے پکڑا جا سکتا ہے، ایف آئی اے جو ہے وہ فرخ بیب کو جو ہے ایئرپورٹ سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد اور ان کے پاس ان کو کون سا اختیار چاہیے؟
हालात साजगार होना या गैर यकीनी की सूरत हाल को कम या मौजू बनाना ये तो इनके अपने इख्तियार में है, लेकिन इख्तियार इस्तेमाल कब करेंगे ये एक सवाल है। नाज़रीन, इसी मंजरा में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में इंतकामी कार्रवाइयाँ इसे गर्दानेंगे साबिक वज़ीर आला, या फिर मौजूदा सूरत हाल में वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो ये मुज़ाकरात जो हैं इसका अमल सबूताज नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली के ज़रिए ही आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मानना क्या है? साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब शकील अताउल्लाह विर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया है। विर्क साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। विर्क साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, आप क्या समझते हैं कि जो मुकदमात हो रहे हैं इन मुकदमात से बर्रियत किस तरीके से होगी? एक मुकदमे में अगर ज़मानत हो चुकी तो दीगर मुकदमात में भी इस वक्त मतलूबियत हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में क्या इस तरह के मजीद मुकदमात नहीं आप देख रहे? देखिए यासिर साहब, मैं आपका और राना अजीम साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बात पर बात करने के लिए हमें वक्त दिया। देखिए यासिर साहब, पहले तो हम जो उस रात हुआ है उस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान में कैसा ये जंगल का कोई कानून है जिस पर मुझे तो देखे जैसे उस रात हुआ है, आपका मीडिया वाला का हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबके, क्योंकि अगर आप वहाँ मौजूद ना होते तो ये कोई और चीज थी। ये तकरीबन हमें लग रहा था जिस तरह गेट पे किया गया, जिस तरह वो उन्होंने जितनी पुलिस थी, ये मॉडल टाउन स्थान जैसा वाकया जो है रूनुमा करना चाहते थे। सानिया मॉडल टाउन आप कह रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई साहब के घर गोलियां बसाई जानी थी, लोगों को मारा जाना था? जी बिल्कुल, मैं आपको बड़े वसूख से राना साहब ये बात बता रहा हूँ, बड़े वसूख से। अगर मीडिया वालों के हम शुक्रगुजार भी हैं, बल्कि उनके हम बहुत ज्यादा, अगर वो वहाँ लाइव कवरेज इस तरह से ना होती तो ये वाकई ये इनका मंसूबा यही था। लेकिन वो तो अल्लाह के करमो फजल से जब अल्लाह अपनी रहमत फरमाए और अल्लाह ताला अपनी मदद फरमाए तो फिर ऐसे अज़ाम जो हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते। तो क्या विर्क साहब, अब भी आपको लगता है जिस तरह हुकूमत ये कहती है कि आईन और कानून की रोशनी में कार्रवाई जारी रखेंगे, अब दूसरा मुकदमा एक और है साबिक जीटी रोड की तामीर के हवाले से 2 अरब रुपए का मुकदमा वो कर दिया, उसके अलावा 50 अफराद जो नामजद किए गए हैं उसमें भी साबिक वज़ीर आला का नाम शामिल है। अगर ये फिर कार्रवाई करते हैं तो उससे बचने के लिए प्रिवेंशंस क्या कर रखे हैं आपने? देखिए यासिर साहब, चौधरी परवेज लाई जिसका नाम है, उनकी वज़ादारी या उनका दौरा हुकूमत आप देख लें, किसी पर भी अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई है तो ये मीडिया टॉक पे मैं बात कर रहा हूँ, ये बाहर निकाल रहा है। कहेंगे ये ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों से अगर ये कहेंगे चौधरी परवेज लाई या चौधरी मुनस लाही वो कप्तान का साथ छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है फिर ये इनकी खाम ख्याली है। फिर ये ऐसी कार्रवाई हम पे रोजाना कर लें। अगर हमें बलडोज करना चाहते हैं तो ये बलडोज करके देख लें, अल्लाह मेहरबानी करेगा। हम कप्तान के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला कप्तान के शाना बिशाना खड़े हैं हर जगह पे। यही बात इनको हजम नहीं हो रही। देखिए ये कार्रवाइयों का मकसद क्या है? कार्रवाइयों का मकसद ये नहीं है, कार्रवाइयाँ तो पहले भी सब पे होती हैं, ये तो कार्रवाई तो नहीं थी उस रात। अगर चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करना होता तो परवेज लाई को तो बाहर भी गिरफ्तार कर सकते थे। परवेज लाई तो सारा दिन हाई कोर्ट में रहे हैं, उधर गिरफ्तार कर, ये परवेज लाई को गिरफ्तार करना मकसद नहीं था। ये इनका मकसद और था, मॉडल टाउन जैसा थाना पैदा करना था और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनको साबुताज करना था। ये इनका मकसद अज़ाइम कुछ और थे। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह के करमो फजल से हम अपनी बात से या चौधरी परवेज लाई या चौधरी मुनस लाई जिसका नाम है वो कभी भी अपनी कमिटमेंट या किसी चीज से पीछे नहीं हटा। इंशाअल्लाह ताला हम कप्तान के साथ खड़े हैं। शकील साहब, चौधरी परवेज लाई साहब कब मंजर आम पे आ रहे हैं? कब आके वो
یہ تمام چیزیں سامنے لائیں گے. دوسرا کہ کتنی اگر یہ دوبارہ آج شام سے یا کل سے آپریشن شروع ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے؟ جی ہم تو اس رات بھی پہنچ گئے تھے ادھر, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے منظر دیکھا ہوگا, اس رات بھی کارکن پہنچ گئے تھے ادھر. دیکھیں انہوں نے تو یک طرفہ جو بھی کیا ہے, ہم اب بھی تیار ہیں جب یہ چاہیں. دیکھیں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. چوری پرویز لائی صاحب نام منظر عام سے غائب ہیں, وہ منظر عام پر بھی ہیں, کچھ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں قانونی طریقے سے, کچھ وکلا سے مشورے کر رہے ہیں. اس پر انشاءاللہ تعالی عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے اور ان کا بھرپور ہم انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے. یہ جب کاروائی کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں. یہ جو عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے اس میں تو اتنی جی حکم ڈاکٹر صاحب, یہ جو عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کیا استدعا کی گئی ہے؟ دیکھیں عدالت میں تو یہی استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں یہ بلائیں چودھری پرویز لائی کو, یہ اپنی تفتیش مکمل کریں. آج تو اینٹی کرپشن نے کہہ دیا نا کہ 6 مئی تک ہم دوبارہ گرفتاری کے لیے نہیں جائیں گے, لیکن جو ایک اور مقدمہ درج ہو چکا ہے اب اس میں بھی تو گرفتار کرنے وہ آ سکتے ہیں. دیکھیں یہ مقدمہ درج کرنا تو حکومت کا کام ہے, وہ تو ان چیزوں کے ماہر ہیں. کیا چودھری پرویز لائی کے دور میں بھی کسی کے گھر میں ریٹ ہوا ہے, کسی کے دروازے توڑے گئے ہیں؟ کیا بے پردہ کسی کی چادر چار دیواری کا قدر پمال کیا گیا ہے؟ اچھا یہ بتا دیں کہ یہ چودھری پرویز لائی صاحب کے نہیں ہوا دور میں وفاق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا. اب چودھری پرویز لائی صاحب کے گھر کے ساتھ ہی اسی گھر میں چودھری شجاعت صاحب بھی رہتے ہیں, وجاہت صاحب بھی رہتے ہیں, سارے سب کے گھروں کے دروازے ساتھ ساتھ ہیں, گیٹ ایک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی گھر کا بیدی تھا یا جو اب تک خاموش ہیں انہیں خاموش رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں رانا صاحب یہ بات تو ابھی قبض وقت ہے, جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے تو پھر وہ اس طرح کرے نا, وہ لوگوں کو حکومت چھوڑ دیں. اگر جو ان کی گورنمنٹ یا ان کی حکومت ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے وہ حکومت چھوڑ دیں. ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ہمارے پنجاب میں یا ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر میرا خیال کہتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے باہر آئیں, الیکشن میں جائیں, جس کو اللہ عزت دے گا وہ اللہ اپنی حکومت بنائے اور اس پاکستان کو چلنے دے, پاکستان پر رحم کریں. دیکھیں چودھری پرویز لائی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ میرا خیال کہتا ہے, میں نے آج دن تک اپنی سیاسی میں یہاں سارا ماڈل ٹاؤن دیکھا تھا یا یہ والا واقعہ دیکھا یا 25 مئی والا. یعنی آپ کی نظر میں یہ دوسرا سانحہ ماڈل ٹاؤن کرنے کا پلان تھا لیکن اللہ کے فضل سے یہ بچ گئے, اور چودھری صاحب جلدی منظر عام پہ آئیں گے. قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ اس وقت قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں. بہت شکریہ شکیل عطا اللہ کے حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.